अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है इंडिया के इलाके श्री नगर की। ये कहानी है एक ऐसे ख़ानदान की जो 3 अफराद पर मुश्तमिल था। एक माँ, एक बाप और एक जवां साला बेटी। एक दिन बाप ने कहा कि मुझे शहर किसी काम जाना है और जाना भी तकरीबन 1 हफ्ते के लिए है, तो तुम अपनी बेटी का ख्याल करना। ये बात दोनों माँ बेटी के लिए परेशान कुन थी, क्योंकि वो आज से पहले कभी अकेले नहीं रही थी। इस इलाके में सब कुछ था, चरिंद परिंद, पहाड़, दरिया, खूबसूरत नज़ारे। अगर कोई इशू था तो वहाँ के जिन्नात। लोगों में ये बात वहाँ मशहूर थी कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, जिनका बसेरा पहाड़ों पर है और वो एक दिन अचानक आबादी में घुस जाते हैं और लोगों को तंग करते हैं। इसी बात की परेशानी दोनों माँ बेटियों को तंग कर रही थी। इस बात का तज़किरा उन्होंने बाबा अब्बास से भी किया। बाबा अब्बास ने दोनों को तसल्ली दी और जल्दी आने का वादा किया। बाबा अब्बास ने उन दोनों माँ बेटियों को कहा कि मेरा काम जैसे ही ख़त्म होगा मैं घर लौट आऊँगा, तो तुम दोनों परेशान मत होना और कोशिश करना कि घर का दरवाज़ा बंद रहे और दोनों नमाज की पाबंदी करना और घर में कुरान की तिलावत करती रहना। ये बात कहने के बाद बाबा अब्बास अपने घोड़े पर शहर रवाना हो गया। ये उस वक्त की बात है जब आमदो रफ्त के लिए सिर्फ गधे या घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। मिडिल क्लास तबका गधे या घोड़ों का इस्तेमाल किया करता था, जबकि उमरा बग्गी का इस्तेमाल करते थे। उस इलाके में घोड़े की पाँवों की आवाज़ रात को या दोपहर में अक्सर गूंजा करती थी। ये बात सब लोगों के लिए बहुत नॉर्मल थी। एक रात बाबा अब्बास की बीवी और बेटी सोने ही वाले थे कि उनको अपने घर के आगे से बग्गी के गुजरने की आवाज़ आई। गुजरने क्या बल्कि रुकने की आवाज़ आई। थोड़ी देर के बाद उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, तो ये दोनों माँ बेटी थोड़ी देर के लिए सहम गई। तो दोबारा दस्तक हुई तो माँ ने कहा कि जाओ खोल कर आओ। बेटी ने कहा कि माँ मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ हैं। तो दोनों माँ बेटी जाकर दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखती हैं कि 2 औरतें खड़ी हुई हैं जो कि काले लिबास में मलबूस हैं। एक बूढ़ी औरत है और एक जवां साला बेटी जो कि बाबा अब्बास की बेटी की उम्र की थी। दोनों सामने मौजूद थी। माँ के दरियाफ्त करने पर उन दोनों औरतों ने बताया कि वो दोनों मुसाफिर हैं और रात के अंधेरे में उनके लिए सफ़र करना मुश्किल है। वो दोनों रास्ता भटक गई हैं और एक रात के लिए उनको घर में पनाह चाहिए। बाबा अब्बास की बीवी ने पहले तो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर उनको अंदर आने की इजाज़त दे दी। उसने ये सोचा कि रात के अंधेरे में माँ और बेटी कहाँ जाएंगी, हो सकता है इनके साथ कोई हादसा हो जाए। इसी सोच की बिना पर इसने उन दोनों को घर में आने की इजाज़त दे दी। बेटी ने उन दोनों के लिए खाना लगाया और बिस्तर का इंतज़ाम किया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम आराम करना चाहती हैं, आप हमें हमारा बिस्तर दिखा दें। तो बेटी ने दोनों को एक कमरा दिया और वो जाकर वहाँ सो गई। उनके कमरों में जाने के बाद बाबा अब्बास की बीवी और बेटी ने जब खाने की तरफ तवज्जो की तो खाना उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। 3 रोटियों में से उन्होंने सिर्फ आधी रोटी और सालन का कुछ हिस्सा ही खाया था, जिससे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उन्हें भूख नहीं थी। लेकिन माँ हैरान थी कि इस सफ़र के अंदर तो इंसान को भूख लगती है और इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन खैर, उन्होंने अपने सर को झटक दिया और वो भी अपने कमरों में सोने चली गई। अगली सुबह उन्होंने इंतज़ार किया कि मेहमान दस्तरखान पर आएंगे। अब शाम के 4 बज चुके थे, लेकिन वो मेहमान माँ बेटी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। बाबा अब्बास के घर वाले अब इस बात पर हैरान थे कि शाम के 4 बज चुके थे और रात को भी इन दोनों ने कुछ खाना नहीं खाया था, तो क्या इन्हें अभी तक भूख नहीं लगी थी। और इधर बाबा अब्बास की बीवी और बेटी का भूख से बुरा हाल था, क्योंकि ये मेहमान नवाजी के बाद खिलाफ थी कि 2 लोग आपके घर में मेहमान आए हों और उनके होते हुए आप पहले खुद खाना खा लें। तो इसी सोच की मद्देनज़र
ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ جاؤ اور جا کے ان کے دروازے پہ دستک دو تاکہ وہ بھی کھانا کھا لیں۔ ابھی بابا باس کی بیٹی ان کے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ دونوں ماں بیٹی کمرے سے باہر آ گئی اور آ کر انہوں نے ان کا حال چال پوچھا، اور رات کو پناہ دینے پر بابا باس کی فیملی کا ان دونوں ماں بیٹیوں نے شکریہ ادا کیا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام زوبان ہے اور ماں کا نام صوبیہ ہے۔ ماں کا نام تو قابل قبول تھا، لیکن بیٹی کا نام کچھ حیران کن تھا۔ لیکن اس بات کو بھی بابا باس کی بیوی نے جانے دیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ مہمان صوبیہ نے بتایا کہ میں یہاں سے دور راجستھان کے علاقے سے ہوں۔ آج سے 20 دن پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی بنا پر اس نے اور اس کی بیٹی نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، اور پچھلے 20 دن سے ان دونوں نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ہاں کی یہ رسم تھی کہ اگر شوہر مر جائے تو آپ کو کم از کم 4 مہینے صرف کالا ہی لباس پہننا تھا، جو کہ حیران کن بات تھی۔ خیر، صوبیہ نے بتایا کہ ان کو اب راستے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اب کہاں جانا ہے۔ اگر ان کی اجازت ہو تو کچھ دن اور ان کے گھر میں رکنا چاہتی ہیں۔ بابا عباس کی بیوی نے سوچا کہ بابا عباس کو تو 1 ہفتہ لگے گا، چلو ان مہمانوں کی وجہ سے گھر میں رونق رہے گی، 1 ہفتہ تک میں ان کو اپنے گھر میں رکھ لیتی ہوں اور ان کی مہمانداری کرتی ہوں۔ اس بات پر بابا عباس کی بیٹی بہت خوش تھی، کیونکہ صوبیہ کی بیٹی سے اس کی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے گال خون کی سرخی کی وجہ سے سرخ رہتے تھے اور یہ چیز بابا عباس کی بیٹی کو بہت پسند تھی۔ وہ بار بار زبان کو اپنے گلے سے لگاتی تھی اور اس کو بہت خوشی ملتی تھی، لیکن اسے خوشی میں ایک چبھن کا احساس ہوتا تھا جو اس کو اپنے گلے پر محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی زبان کو اپنے گلے سے لگاتی تھی تو اسے اپنے گردن کے نیچے چبھن کا احساس ہوتا تھا، اور یہ چبھن اتنی سخت ہوتی تھی کہ بابا عباس کی بیٹی کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس بات کا ذکر اس نے پہلے تو اپنی ماں سے نہیں کیا، لیکن جب کچھ دن گزرے تو اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں جب بھی زبان کو اپنے گلے سے لگاتی ہوں یا وہ مجھے گلے سے لگاتی ہے تو مجھے اپنی گردن پر چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ ماں کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گردن دکھانے کا کہا۔ جب ماں نے اس کی گردن کو چیک کیا تو اس کی گردن پر 2 سوراخ تھے۔ گردن پر سوراخ ہونے کا نشان حیران کن اور پریشان کن تھا۔ پہلے تو ماں نے کچھ سوچا اور پھر سر کو جھٹک دیا۔ 1 دن اور ایسے ہی گزر گیا۔ ماں اس بات پر پریشان تھی کہ بیٹی کا چہرہ ایک تو پیلا اور زرد پڑ رہا ہے، اور دوسرا اس نے بہت ہی عجیب بات مہمانوں کے بارے میں بتائی تھی۔ ایک شام بابا عباس کی بیوی قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی تو کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ یہ کمرے کسی اور کے نہیں، انہی مہمان عورتوں کے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں ماں بیٹی چیختی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی اور بابا عباس کی بیوی سے یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ یہ قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیں، کیونکہ انہیں کسی چیز سے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بات بھی بابا عباس کی بیوی کے لیے حیران کن تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے قرآن شریف پڑھنا بند کر دیا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسی کیا چیز ہے کہ قرآن شریف کے پڑھنے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بابا عباس کی بیوی نے جیسے ہی قرآن پاک کو ایک سائڈ پہ رکھا تو یہ دونوں ماں بیٹیاں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور بابا عباس کی بیوی کے لیے یہ بہت ہی پریشان کن دن تھا، لیکن اسے اس بات کی تسلی تھی کہ اگلے ہی دن بابا عباس واپس آ رہا تھا، کیونکہ اسے یہ یقین تھا کہ اگر کوئی مسئلہ یا کوئی گڑبڑ بھی ہے تو بابا عباس گھر آ کر اس معاملے کو بڑے آسانی سے حل کر سکتے تھے، کیونکہ بابا عباس قریبی مسجد کے امام مسجد تھے۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ امام مسجد کے لیے کوئی بھی شیطانی معاملہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آخر اگلے دن بابا عباس اپنے گھر واپس آ گئے۔ بابا عباس کی بیوی نے جیسے ہی تمام حال اپنے شوہر کو بتایا تو اس کے لیے آسمان ٹوٹ جانے کے برابر تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹی کوئی انسان نہیں، کوئی شیطانی طاقتیں ہیں، اور ان شیطانی طاقتوں سے نمٹنے کے لیے بابا عباس اب ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا۔
بابا عباس نے پلان بنا لیا تھا کہ ان دونوں سے جان کیسے چھٹائی جائے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کا خون یہ دونوں عورتیں پی رہی ہیں۔ بابا عباس نے ان دونوں سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بابا عباس کو پتا تھا یہ دونوں کوئی عام طاقتیں نہیں بلکہ شیطانی طاقتیں ہیں، اور ان سے نمٹنے کا ایک ہی حل ہے جو اللہ کے رسول نے ہم مسلمانوں کو بتایا ہے۔ بابا عباس کو پتا تھا کہ یہ شیطانی طاقتیں بچوں اور معصوم لڑکیوں کا خون پیتی ہیں، کیونکہ بابا عباس اپنی بیٹی کے گلے پر وہ 2 نشان دیکھ چکا تھا جو یہ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ اس کی بیٹی کا کوئی خون پی رہا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی کا رنگ اب بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ بابا عباس نے اب ان کے لیے ایک جال بچھا لیا تھا، جس جال کے اندر ان دونوں ماں بیٹیوں نے پھنسنا ہی پھنسنا تھا۔ اگلے ہی دن بابا عباس نے اپنے گھر میں ذکر خدا کی محفل منعقد کی، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے بہت ہی بہترین دوست جو کہ حافظ قرآن اور روحانی علوم کا ماہر تھا اس کو بھی بلایا تھا۔ تو بابا عباس نے تمام کہانی اپنے دوست کو سنا دی۔ دوست کے لیے بھی یہ بات کافی پریشان کن تھی، لیکن دوست نے بابا عباس کو اس بات کی تسلی دی کہ ہم ان دونوں ماں بیٹیوں کو پکڑ لیں گے اور ان کو اس بات کی سزا دیں گے جو گناہ، جو ظلم انہوں نے بابا عباس کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس کے بعد بابا عباس نے جیسے ہی محفل کا آغاز کیا تو ان کے دوست نے علوم کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور ان اذکار کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے چیخوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، اور 5 منٹ کے اندر اندر وہ دونوں ماں بیٹی اس محفل کے درمیان میں کھڑی تھی اور اس بات کی گزارش اور معافیاں مانگ رہی تھی کہ یہ ذکر بند کیا جائے۔ بابا عباس کے دوست نے کہا کہ یہ ذکر اسی وقت بند ہوگا جب تم دونوں اپنی حقیقت کو بیان کرو گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ ذکر پہلے بند کریں، ہم آپ کو اپنی حقیقت کی ساری صورتحال سمجھاتے ہیں۔ بابا عباس کے دوست نے ان کی بات مان کر ذکر کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا۔ انہوں نے بابا عباس کے دوست کو بتایا کہ وہ عام انسان یا عام عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک شیطانی جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی خوراک کا واحد ذریعہ انسانوں کا خون پینا ہے، اور انسانوں میں بھی چھوٹے بچے اور نوجوان لڑکیوں کا خون پینا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اور کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن بابا عباس کی بیٹی گھر کے باہر صفائی کر رہی تھی، اور میری بیٹی زبان کو بابا عباس کی بیٹی بہت پسند آئی کیونکہ وہ بہت ہی صحت مند اور خوبصورت تھی۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ اماں جان، ہم اس لڑکی کا خون پیتے ہیں، مجھے یہ بہت ہی خوبصورت لگی ہے اور میں اپنی بیٹی کی خواہش کبھی رد نہیں کرتی۔ اور 1 ہفتے کے دوران بابا عباس کی بیٹی کا تمام خون اس کی بیٹی نے پی لیا تھا۔ بابا عباس کے دوست کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم نے بہت بڑا ظلم اس بچی کے ساتھ کیا ہے، اس کی معافی تمہیں نہیں مل سکتی۔ یہ بات سن کر ان ماں بیٹیوں نے دوبارہ سے چیخو پکار شروع کر دی۔ بابا عباس کے دوست نے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اتنی بلند آواز سے بابا عباس کا دوست تلاوت کر رہا تھا جتنی بلند آواز سے ان دونوں کی چیخیں آ رہی تھیں، اور یہ چیخیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھیں، اتنی بڑھی کہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی ان کی چیخوں کو سن سکتے تھے۔ بابا عباس کے دوست نے آہستہ آہستہ اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ بابا عباس کا دوست جس قدر آواز کو بلند کرتا تھا اس قدر زور سے وہ دونوں چیخیں مارتی تھی۔ بابا عباس کے دوست نے ان سے دریافت کیا، اب تم خود جاتی ہو یا میں تمہیں ختم کروں؟ انہوں نے کہا کہ ہم خود جاتی ہیں، لیکن بابا عباس کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اپنے دوست سے گزارش کی کہ ان کو ایسے مت جانے دو، بلکہ ہمیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو بابا عباس کے دوست نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنا علم جاری رکھا۔ اب اس علم کے اندر بابا عباس نے وہ ذکر بھی شامل کیے جس سے یہ دونوں کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ بابا عباس کے دوست نے اب وہ ذکر بھی پڑھنا شروع کر دیے اور زور زور سے ان ذکر کا ورد کرنے لگا، اور اسی ورد کے دوران وہ دونوں ماں بیٹیاں دھواں بن کر اڑ گئی۔
یہ واقعہ بابا عباس کی فیملی کے لیے پوری زندگی ایک مشکل واقعہ تھا، اور یاد کر کے ان دونوں ماں بیٹیاں بلکہ بابا عباس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک وقت لگا بابا عباس کی بیٹی کو زندگی کی طرف واپس آنے میں۔ اب وہ پہلے کی طرح خوش شکل اور خوبصورت ہو چکی تھی، لیکن اس کے ذہن سے زبان کا نقش ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ وہ آج بھی پیڑ پودوں اور پہاڑوں پر زبان کو ڈھونڈا کرتی تھی، کیونکہ زبان اسے بہت پسند تھی۔ جزاک اللہ۔